बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं APP न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले APP हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर। ईद उल अज़हा के मौका पर कोरोना वायरस से फैलाव पर काबू पाने के लिए वज़े किए गए दवाइद व ज़वाबित का भी जायजा लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से चेयरमैन FBR जावेद गनी की मुलाकात। FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, टैक्स वसूली के अहदाफ हासिल करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। मुल्क की तरक्की के लिए FBR को खास अहमियत हासिल होती है। दौरान मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली की अफगान बॉर्डर पर ताजिरों को दरपेश मसाइल फौरन हल करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद और मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह टिवाना की मुलाकात। हल्कों के मसाइल और तरक्याती मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हल्कों के मसाइल हल करना और जारी तरक्याती स्कीमों की जल्द तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तमाम इलाकों को यकसां तरक्की पर यकीन रखती है। नया पाकिस्तान आम आदमी का पाकिस्तान है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास, कोयटा की तरक्की के मास्टर प्लान और सूबे के 30 दीगर टाउन्स के मास्टर प्लानिंग से मुताल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। रिहायशी इलाकों में तजारती इमारतों की तामीर पर तशवीश का इजहार। नई तामीर शुदा सड़कों के एतराफ़ पर हर किस्म की तामीरात पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करने का फैसला। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद पॉजिटिव केसेस से मजीद बढ़ गई। अब तक 1,70,656 अफराद मौलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए। एक्टिव केसेस की तादाद 77,628 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,969 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि 50 अफराद जाँ बहक हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने 5,75,601 इंसानी जानें निगल ली। अब तक 1,32,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। वायरस से अब तक 77,07,190 मरीज सेहतयाब भी हुए। सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में अमरीका पहले, ब्राजील दूसरे, जबकि भारत तीसरे नंबर पर मौजूद। ईद उल अज़हा पर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की शहरियों से अपील, कहा अवाम जानवरों की खरीदारी करते हुए आपस में मुनासिब फासला रखें। जानवरों को ज़िबा करने के दौरान भी हिफाजती इक़दाम का खास ख्याल रखें। नमाज़ ईद के मौका पर भी मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद किया जाए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कोरोना वबा से सेहतमंद होने के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल हो गए। घर मुंतकिल होने पर अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तमाम हमवतनों से गुजारिश है कि कोरोना वायरस से घबराएं नहीं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर इलामात महसूस हों तो ताख़ीर न करें, फौरी तौर पर तिबी माहिरीन से राबिता करें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास, मवेशी मंडियों के इंतजाम और SOPs का जायजा लिया गया। असद उमर ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से कोरोना के फैलाव को रोका गया। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मवेशी मंडियों का बेहतर नज़्म व नस्क नागुज़ीर है। मवेशी मंडियों के औकात सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। कोरोना वबा के पेश नज़र सक्खर में डिसइंफेक्शन और मलेरिया जरासीम कुश स्प्रे मुहिम जारी। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की ज़ेर सदारत शहर की तमाम शाहराहों पर हैवी और जदीद मशीनरी के जरिए सफाई हो रही है। तफरीही मकामात पर पार्क्स में जरासीम कुश स्प्रे करवाया जा रहा है। पाकिस्तान की आज़रबाईजान से ज़िला तोज़रो पर आर्मीनाई फ़ौज के हमले की शदीद मज़म्मत। हलाक शुदगान के सोगवारान ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इज़हार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान नागोर्नो काराबाख तनाज़े पर अपने असूली मौके पर कायम है। जमहूरिया आज़रबाईजान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी हिमायत का इयादा करता है। भारत का एक और धचका, ईरान ने चार बहार रेल मंसूबे से निकाल बाहर कर दिया। ईरान चार बहार से जायद इन तक रेलवे लाइन खुद तामीर करेगा।
افغانستان اور ایران کے ساتھ افریقی معاہدے کے 4 سال بعد بھارت کو معاہدے سے الگ کر دیا گیا۔ سعودی وزارت حج نے 160 ممالک کے خوش نصیب شہریوں کے ناموں کی حتمی شکل دے دی، جبکہ منتخب ہونے والوں کو جلد مطلع کیا جائے گا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں سعودی وزارت حج نے کہا کہ منتخب افراد نے تمام طبی ٹیسٹوں کو پاس کیا اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بعد انتخاب کیا گیا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، پڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے وضع کیے گئے قواعد و ضوابط کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے چیئرمین ایف بی آر جاوید غنی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایف بی آر کی کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ ٹیکس وصولی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ایف بی آر کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیئرمین ایف بی آر کو ہدایت کی کہ ٹیکس کے نظام کو عوام دوست بنایا جائے۔ ایف بی آر کی کارکردگی بہتر ہونے سے ملک کی اکانومی بہتر ہوگی۔ ایف بی آر میں اصلاحات لا کر کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایف بی آر میں اصلاحات پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، جبکہ ٹیکس کی وصولی کے نظام کو مزید آسان بنانے سمیت ایف بی آر کے نظام کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے۔ دوران ملاقات اسپیکر قومی اسمبلی نے افغان بارڈر پر تاجروں کو درپیش مسائل کو فوری حل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت دینی ہے اور عوام کی زندگیوں سے مشکلات کو کم کرنا ہے۔ خبر دیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد اور ملک محمد احسان اللہ ٹیوانہ نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حلقوں کے مسائل حل کرنا اور جاری ترقیاتی اسکیموں کی جلد تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت سابق دور کی خرابیوں کو دور کر رہی ہے۔ سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث ملک میں اصل منزل سے دور ہو گیا ہے، جبکہ ماضی میں قومی وسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک و قوم سے ظلم کیا گیا۔ ملاقات میں حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اراکین قومی اسمبلی کو ان کے حلقوں کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرواتے ہوئے کہا کہ اراکین صوبائی اسمبلی کی طرح قومی اسمبلی کے اراکین بھی میرے ساتھی ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں منتخب نمائندوں کی مشاورت شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت تمام علاقوں کی یکساں ترقی پر یقین رکھتی ہے۔ نیا پاکستان عام آدمی کا پاکستان ہے۔ مختصر عرصے میں مختلف شعبوں میں اصلاحات کے نئے مثال قائم کی جائے گی۔ اور خبر دیں آپ کو کوئٹہ سے، جہاں بلوچستان حکومت نے کوئٹہ کی ترقی کے ماسٹر پلان اور صوبے کے 30 دیگر ٹاؤنز کی ماسٹر پلاننگ سے متعلق امور کا جائزہ لیتے ہوئے بعض اہم فیصلوں کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں آگاہ کیا گیا کہ کوئٹہ ماسٹر پلان کے تیاری کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات کے حصول کے لیے جاری ٹینڈرنگ پروسیس اس ماہ کی 30 تاریخ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اجلاس میں کوئٹہ شہر میں رہائشی علاقوں میں تجارتی عمارتوں کی تعمیر پر پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس حوالے سے میٹروپولیٹن کارپوریشن اور کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے متعلقہ قواعد و ضوابط میں ترمیم کے لیے قانون سازی کا فیصلہ بھی کیا گیا، جبکہ اندرون شہر رہائشی مکانات کی تجارتی پلاٹوں میں منتقلی پر فوری طور پر پابندی عائد کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹنے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,739 افراد میں وائرس کو شکست دی ہے، جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد بھی 1,70,456 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر صرف 77,628 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,989 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ ملک بھر میں 2,53,604 مصدقہ کیسز سامنے آئے۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ صوبہ سندھ متاثر ہوا اور جہاں پر مریضوں کی تعداد تقریباً 1,06,622 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 87,492 کیسز سامنے آئے۔ خیبر پختونخوا میں
747 جبکہ بلوچستان میں 11,192 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں مریضوں کی تعداد 14,202 ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں 1,694 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,655 مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 50 کرونا متاثرین انتقال کر گئے، جس کے بعد مجموعی اموات 5,320 ہو چکی ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ عید الاضحیٰ پر SOPs پر عمل کریں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ ہمیں عید الاضحیٰ پر ایک بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے۔ بحیثیت قوم یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام جانوروں کی خریداری یا فروخت کرتے ہوئے آپس میں خرید و فروخت کرتے وقت مناسب فاصلہ رکھیں۔ جانوروں کو ذبح کرنے کے دوران بھی حفاظتی اقدامات کا خاص خیال رکھا جائے۔ نماز عید کے موقع پر بھی مکمل SOPs پر عمل کریں۔ کووڈ-19 ایک وبائی مرض ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رش والی جگہوں پر اس وبا کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے مویشی منڈیوں میں اور نماز عید کے دوران حفاظتی تدابیر اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ مویشی منڈیوں کے اوقات کار صبح 6 سے شام 7 بجے تک ہوں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت لاہور میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی چیف سیکرٹریز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں مویشی منڈیوں کا انتظام اور SOPs کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں 700 مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں۔ تمام متعلقہ افراد کو SOPs فراہم کر دی گئی ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے بروقت اقدامات سے کورونا کے زیادہ پھیلاؤ کو روکا گیا۔ ملک بھر میں 321 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے 3 لاکھ افراد کو کورونا سے بچایا گیا۔ NCOC نے 3 شہروں میں کورونا کی تیزی سے پھیلاؤ کی نشاندہی کی ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کورونا وبا سے صحت مند ہونے کے بعد اسپتال سے گھر منتقل ہو گئے۔ گھر منتقل ہونے پر اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے تمام ہم وطنوں سے گزارش کی کہ کورونا وائرس سے گھبرائیں نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اگر علامات محسوس ہوں تو تاخیر نہ کریں، فوری طور پر طبی ماہرین سے رابطہ کریں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے مجھے روح بصحت کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جب تک ابتدائی طور پر علامات محسوس ہوئیں تو میں نے احتیاط کے طور پر تمام ملاقاتیں اور اجلاس منسوخ کر دیے تاکہ میری وجہ سے کوئی اور اس مرض کا شکار نہ ہو۔ فوری طور پر ٹیسٹ ہو جانے کے باعث اور جلد علاج شروع ہو جانے کے سبب میری طبیعت بتدریج سنبھلنے لگی۔ مجھے پلازما بھی انجیکٹ کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف جو اس کرونا وبا کے خلاف برسر پیکار ہیں اور دن رات مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں سلام بھی پیش کیا۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے عید الاضحیٰ اور قربانی کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغام میں عوام سے اپیل کی ہے کہ کورونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے منڈی جانے کی بجائے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر قربانی کا جانور آن لائن خریدے۔ میں وسیم اکرم اور اس سال میں قربانی کر رہا ہوں کہ کرونا کا ٹائم ہے، پتہ ہے کہ آپ پبلک گیدرنگ میں جا نہیں سکتے، پتہ ہے کہ آپ قربانی کے لیے منڈی میں جا نہیں سکتے بیکاز اٹس ڈینجرس۔ سو پلیز کوشش کیجئے اس عید پہ آپ ضرور قربانی کیجئے۔ I wish you guys all the luck and happy عید مبارک in advance۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا، جہاں کرونا وائرس اور کرونا کیسز میں اموات کا گراف گرنے لگا۔ رواں ماہ میں کرونا کیسز اور اموات کی شرح میں 40% کمی ہوئی۔ صوبہ میں روزانہ اوسطاً 300 کیسز اور 7 اموات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ پشاور اور صوبے کے دوسرے شہروں میں کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے، بتا رہی ہیں سائمہ حیات اپنی اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کیسز اور اموات کا گراف گرنے لگا۔ رواں ماہ میں کورونا کیسز اور اموات کی شرح میں 40% کمی دیکھنے میں آئی۔ صوبے میں روزانہ اوسطاً 300 کیسز اور 7 اموات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں روزانہ 27 کیسز، اپریل میں 180 اور مئی میں اوسطاً 290 اور جون میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کیسز کی شرح 470 تک پہنچ گئی، لیکن جولائی کے پہلے ہفتے میں کیسز کی شرح کم ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق لوگوں کی بڑی تعداد اب بھی کورونا کے ٹیسٹ کرانے سے کترا رہی ہے۔ صوبے میں 4.5 ماہ کے دوران 1,66,000 سے زائد ٹیسٹ۔ کورونا وبا کے پیش نظر سکھر میں ڈس انفیکشن اور ملیریا جراثیم کش اسپرے مہم مسلسل جاری ہے۔
سکھر میں صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات اور شہر کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے بلدیہ اعلیٰ سکھر کی جانب سے مہم مسلسل جاری ہے۔ میئر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے اپنی زیر نگرانی شہر کی تمام شاہراہوں پر ہیوی اور جدید مشینری کے ذریعے صفائی اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہر کو ڈس انفیکٹ کرانے کے ساتھ ساتھ تمام شاہراہوں کی دھلائی سمیت تفریحی مقامات اور پارکس میں بھی جراثیم کش اسپرے کروایا جا رہا ہے۔ اب آگاہ کریں، دنیا بھر میں کرونا وائرس نے 5,75,601 انسانی جانیں نگل لی ہیں۔ وائرس سے اب تک 1,32,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں 620 افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وائرس سے اب تک 77,07,190 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں کیسز کی تعداد 34,79,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ برازیل کرونا وائرس سے کیسز میں تعداد میں دوسرے نمبر پر سر فہرست ملک بن چکا ہے، جہاں کیسز کی تعداد 18,87,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان نے آذربائیجان کے ضلع توزرو پر آرمینائی فوج کے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ حملے میں ہلاک شدگان کے سوگواران خاندانوں سے بھی دلی تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ناگورو کاراباخ کا حل طلب تنازع دو رس نتائج کے ساتھ علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ آرمینا کی جانب سے حالیہ اشتعال انگیزی کارروائی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ناگورو کاراباخ تنازع کی غرض سے جاری مذاکراتی عمل کو روکنے اور بین الاقوامی برادری کی توجہ ہٹانے کی کوشش کا مظہر ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان ناگورنو کاراباخ تنازع پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور جمہوریہ آذربائیجان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، بھارت کو اپنے ایک وقت کے دوست ممالک کی طرف سے مسلسل دھچکوں کا سامنا ہے، اور اس فہرست میں تازہ ترین ملک ایران ہے، جس نے چاربہار ریل منصوبے سے بھارت کو نکال باہر کر دیا اور چاربہار سے زندان تک ریلوے لائن خود تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق چین کے ساتھ کئی ارب ڈالر کے معاہدے کو ایران کے تازہ فیصلے کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ ایران نے مالی امداد کے مسئلے کا حوالہ دیتے ہوئے بغیر کسی بھارتی امداد کے چاربہار بندرگاہ سے زندان تک ریلوے لائن کی تعمیر میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ افریقی معاہدوں کے حصے کے طور پر اس منصوبے کو حتمی شکل دیے جانے کے 4 سال بعد بھارت کو نکال باہر کیا گیا۔ بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق یہ سارا منصوبہ مارچ 2022 تک مکمل ہو جائے گا، اور اس منصوبے کے لیے ایرانی قومی ترقیاتی فنڈ کی طرف سے 40 کروڑ ڈالر کی منظوری دی جائے گی۔ تاہم یہ منصوبہ بھارت کی طرف سے بغیر کسی مدد کے مکمل کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے ملک میں موجود 160 ممالک کے خوش نصیب شہریوں کے ناموں کو حتمی شکل دے دی ہے، جو 2020 میں حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر حرمین شریفین کے آفیشیل ٹویٹر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزارت حج نے مملکت میں مقیم 160 ممالک کے شہریوں کو حج کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ منتخب کردہ افراد نے تمام تر طبی ٹیسٹوں کو پاس کیا تھا اور صحت مندی کے سرٹیفکیٹ کے بعد ہی ان کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کا مزید کہنا ہے کہ حج کے لیے منتخب ہونے والے تمام خوش قسمت امیدواروں کو SMS کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔ حج کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 جولائی مقرر کی گئی تھی اور اچھی صحت کو بنیادی نقطہ قرار دیا تھا۔ خبرنامے کے آخر میں آپ کو آگاہ کریں، موسم کی صورتحال سے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت کے مطابق اسلام آباد میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور میں 28، کراچی میں 30، کوئٹہ میں 23، جبکہ مظفر آباد اور گلگت میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔